अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नियो टीवी के खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मुबीन रशीद हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का प्रोग्राम यकीनन इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमारी मेहमान इंतहाई अहम शख्सियत, एक ऐसा प्रोग्राम जिसका आप सब काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, मुख्तलिफ ख़बरों में उनके हवाले से बेशुमार सवालात उठाए जा रहे थे, और यकीनन नाज़रीन बड़ी बेचैनी से कई सवालों का जवाब तलाश कर रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने आज ख़ुसूसी इंटरव्यू के लिए हमारे लिए वक्त निकाला। जी हाँ, हमारी आज की मेहमान किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मोहतरमा रेहाम खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रेहाम खान साहिबा। वालेकुम सलाम। रेहाम साहिबा, क्या कहेंगे 2015 के अंदर इतना कुछ हो गया यकदम आपके साथ। क्या कभी आपने सोचा था कि ये साल इस कदर खौफनाक या इस तरह ख़बरों की सद में आपके साथ इस तरह का सलूक होगा? देखिए, ना मैं नजूमी हूँ और ना इंसान की इतनी समझ बूझ होती है कि वो आगे देख सके। हाइंडसाइट कहा जाता है कि 6/6, लेकिन इंसान अपनी जितनी छोटी सी समझ बूझ होती है उसके मुताबिक अपना एक छोटा सा प्लान बनाता है, एक अपने लिए बेहतर सोचता है, लेकिन ऊपर जो खालिक बैठा हुआ है उसका एक मास्टर प्लान है। तो ये जो कुछ भी हुआ अल्लाह की मर्ज़ी, और हमारा फ़ेथ हमको यही हिदायत देता है कि जो भी आपके साथ हो उसके ऊपर आप सब्र शुक्र करके उसके साथ गुजारा करें। मैंने हमेशा यही लोगों को कहा है कि कोई भी चीज़, कोई भी वक्त अच्छा या बुरा नहीं होता, मुख्तलिफ होता है, चैलेंजेस होते हैं ज़िंदगी में, और ये दुआ नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे किसी आजमाइश में, किसी मुसीबत में ना डाल। ये दुआ करनी चाहिए कि जिस भी आजमाइश में, जिस भी मुसीबत में आपको दरपेश हो, तो उसमें आपको अल्लाह इतनी हिम्मत अता करे कि आप उसका मुकाबला कर सकें। तो ज़िंदगी तो है ही जद्दोजहद मुसलसल, और मौत से पहले ज़िंदगी गम से निजात पाए क्यों। सही, बिल्कुल ठीक। ये बताएं कि आपके मुतालिक बहुत ज़्यादा ख़बरों में हम पढ़ते रहे, ज़ाहिर है आपने टीवी प्रेजेंटर के तौर पे लोग पाकिस्तानी आपको जानते हैं, फिर यकदम आपकी शादी का हो जाना, मालूमात लोगों के पास है आपके मुतालिक, लेकिन शायद बहुत कम। असल में अपने बारे में कुछ, बचपन के बारे में लोगों को बताइए। आज ज़ाहिर है इतना बड़ा मौका है, सारी दुनिया आपको देखना चाहती है। असल में कहाँ से रेहाम खान की ज़िंदगी का आगाज़ होता है और फिर यकदम यहाँ तक स्टेज पहुँचती है? जो तो टेलीविज़न पे और जो सोशल मीडिया की इनायत से जो मुझे अपने बारे में पता चला है, वो काफ़ी दिलचस्प और अजीब शख्सियत है। मुझे पता नहीं था कि इतनी मेरी अचीवमेंट्स हैं। इतनी कंट्रोवर्शियल हो सकती है। बिल्कुल, मतलब स्पाई होने से लेकर कोई जिस किस्म की इल्ज़ामात और जो तहमात लगाई गई हैं, मेरी ज़िंदगी बड़ी सिंपल सी और बड़ी इब्तदाई ज़िंदगी तो मुल्क से, पाकिस्तान से दूर गुजारी। लिबिया में पैदाइश हुई और बड़े बहन भाइयों से भी दूर गुजारी, क्योंकि उनसे काफ़ी उम्र में बड़े हैं, तो वो बोर्डिंग स्कूल में नाना नानी के पास पाकिस्तान में दूर रहे। तो बचपन मैंने अकेला गुजारा है, और इसकी वजह से ज़ाहिर है माँ बाप की बड़ी तवज्जो मिली। लेकिन उसके बाद भी मतलब नॉर्मली लोगों को जैसे कज़न्स होते हैं, खाला चाचा मामा होता है, वो मैंने नहीं देखा। फैमिली लाइफ जो थी वो मैंने जैसे यहाँ भी होता है, तो वो मैंने नहीं देखी। तो उसकी वजह से मेरी मैं बड़ी तन्हाई पसंद किस्म की शख्सियत है। इंसान को सेंसिटिव भी कर देती है और शायद थोड़ा सा तन्हाई का आदी भी कर देती है। इस हवाले से तन्हाई का आदी कर देती है। मैं देखती हूँ कि मैं अकेला फिल्म देखना या अकेला म्यूज़िक सुनना, अकेला किताब पढ़ना, तन्हाई को अपने साथ खुश रहना, हाँ, सेल्फ कंटेन्ड, मैं अपने साथ वक्त ज़्यादा गुजारना पसंद करती हूँ। और दोस्तों का बड़ा गिला रहता है, क्योंकि इस हादसे के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझसे लोग बहुत प्यार करते हैं, बड़ी मेरी इज़्ज़त करते हैं, और शायद मैंने उनके लिए ज़िंदगी में इतना वक्त नहीं निकाला जितना शायद वो डिज़र्व करते थे। तो मुझे अक्सर लोग गिला करते रहते हैं कि आप अगर कहीं इनवाइट करते हैं तो मैं आखिरी मिनट डिच कर देती हूँ, या मसरूफियत का बहाना, मसरूफ़ भी होती हूँ, तो वो मैंने नहीं किया क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पेश आई। तो कितने बहन भाई और पेरेंट्स के मतलब कुछ बताइए हमारे नाज़रीन को, क्योंकि बहुत कम मालूमात है लोगों के पास इस हवाले से। तो अपने बचपन की कुछ मेरे जी एक बड़ी बहन है और उनके बाद एक भाई हैं, जैसे मैंने कहा मुझसे बड़ी उम्र के हैं, और माशाल्लाह बड़े मेहनती और बड़े अच्छी
ان کی پروفیشنل ہیں، دونوں پروفیشنل ہیں. تو چھوٹی ہونے کی وجہ سے آپ تھوڑی لاڈلی تھیں؟ چھوٹی ہونے کی وجہ سے میں بہت لاڈلی تھی، سب کی لاڈلی تھی، خاص طور پہ کیونکہ اتنی لیٹ عمر میں والدین کے جب بچے ہوتے ہیں تو میرے والدین سیٹل تھے تو بہت توجہ دی، والدہ نے بہت زیادہ ٹائم دیا. لیکن میرے والد صاحب کی جو پرسنالٹی، شخصیت تھی وہ بہت ہی انتہائی خوش اخلاق، شفیق ان کی شخصیت تھی. اور ENT سرجن تھے، ناک کان گلے کے ڈاکٹر تھے، اور بہت زیادہ کمیٹیڈ، بہت ہارڈ ورکنگ. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کمپلین کیا ہو کہ میں بہت زیادہ کام کرتا ہوں یا میں بڑے اسٹریس میں ہوں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. بڑی ان کی شفیق پرسنالٹی تھی. اور ان کی جب وفات ہوئی تو اس وجہ سے میں پاکستان واپس آئی. گاؤں میں ان کی بڑی رسپیکٹ تھی. میرے والد صاحب کی جو فیملی ہے وہ بہت روایتی ہیں، بفا سے تعلق ہے، پشتو سپیکنگ ایریا ہے، اور مانسیرا کے پاس. جی مانسیرا کے پاس. تو مذہبی لیکن بڑی پروگریسو فیملی، یعنی کہ اتنی پروگریسو کہ میری جو دونوں پھوپھیاں ہیں، ایک کی تو وفات ہو گئی ہے، وہ پارٹیشن سے پہلے بھی بہت سخت پردے میں بھی میرے دادا چونکہ ایجوکیشنسٹ تھے تو غلام یحییٰ خان، تو وہ ان کو علی گڑھ خود لے کے جاتے تھے. وہ اس زمانے کے لحاظ سے مطلب ویری ہائیلی ایجوکیٹڈ، اور انہوں نے کام بھی کیا ایجوکیشن کے طور زمانے میں آنا جانا، ٹریولنگ بہت مشکل تھی. جی 2 دن میرا خیال ہے ٹرین پہ لگ جاتے تھے، لیکن وہ لے کے جاتے تھے. اور ماشاء اللہ میری جو بڑی پھوپھی ہیں جو ہماری ایک بہت بڑا اثاثہ ہے ہماری فیملی میں، وہ ابھی تک 90+، لیکن بہت اچھا لکھتی بھی ہیں اور سارے میرے پروگرامس بھی دیکھتے ہیں. تو بہت روشن خیال فیملی، لیکن بڑی مذہبی. اور تایا میرے گورنر رہ چکے ہیں جنرل ضیاء صاحب کے ٹائم میں، عبدالجسس حکیم خان، ان کی بھی بڑی لوگ عزت کرتے ہیں. اور باقی فیملی بھی اس طرح کافی پاکستان سے بڑے جڑے ہوئے، اب سارے باہر سیٹلڈ ہیں. جی جی والد صاحب کی فیملی بھی، والدہ کی فیملی بھی، میرے نانا ڈاکٹر شیر بہادر خان برٹش راج میں ہیلتھ ڈائریکٹر آف ہیلتھ تھے. تو ان کی فیملی تھوڑی سی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرن انفلوئنس فیملی پہ ذرا زیادہ تھا. اس کی وجہ سے میرے ماموں اور خالہ بہت سال پہلے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے پاکستان میں. لیکن وہ بھی بڑے امپریس ہو گئے میرے والد صاحب سے، میرے نانا، کیونکہ جیسے میں نے کہا بہت ہی نیک، بہت ہی خوبصورت ان کی پرسنالٹی تھی. تو بڑی کم عمر میں میری والدہ کی شادی کروا دی انہوں نے. اور پھر میری والدہ نے جدی تعلیم حاصل کی، شی از ویری ایجوکیٹڈ. انہوں نے ڈبل میتھس میں ڈگریز ہیں ان کی، اور پھر 3 زبانوں میں وہ لکھتی ہیں. بڑی اچھی مقررہ رہیں. 1980 کی دہائی میں جب ہم پاکستان موو کیے تو تب انہوں نے بچوں کی خاطر پاکستان چلڈرنز اکیڈمی پشاور کی وہ صدر بھی رہیں، اور جیل ریفارمز پہ بہت کام کیا. کچھ عرصے کے لیے PMLQ سے بھی منسلک رہیں، لیکن پروفیشنل فیملیز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے سیاست. صحیح. یعنی آپ نے بتایا کہ آپ کے تایا بھی، والدہ بھی، اس کو نا سیاست میں کہیں نہ کہیں جراثیم تھے آپ کے اندر پہلے سے، اس حوالے سے؟ نہیں سیاست تو نہیں، گورنر تو میرا خیال ہے کہ وہ غیر سیاسی عہدہ ہوتا ہے. سیاست کے جراثیم ہیں. میں یہ اس لیے بتا رہی تھی کیونکہ جب کوئی دیکھیے، جب میں کسی کو بھائی کہتی ہوں تو میرا مطلب ہوتا ہے کہ میں ان کو بھائی سمجھ کے بھائی کہتی ہوں. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پچھلے سال تک مجھ کو بہن کہہ کے بلا رہے تھے، آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو MI6 کی اسپائی ہیں. تو یہ بھی افسوس ہے کہ اتنا منافقت نہیں ہونی چاہیے، اتنا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. لیکن زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ میرا شجرہ نسب ڈھونڈنا بہت آسان ہے. اور وہ لوگ جو آج ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کون خاندانی ہے اور کون نہیں، تو ان کو تھوڑا سا لکھنا پڑھنا چاہیے، اور بہت آسان ہے معلوم کرنا کہ کس کے کیا وہ ہیں. اور میرا خیال ہے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ نہ صرف آپ ایک ایسی خاتون کو جن کے بڑے اسٹرانگ روٹس ہیں پاکستان میں، ان کے اوپر آپ ایک الزام لگا رہے ہیں، بلکہ آپ ہماری جو انٹیلیجنس سروسز ہیں، مسلح افواج ہیں، جن کو ہماری پرائڈ آف پاکستان ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک اسپائی ہے جو 3 سال ٹی وی پہ کام کرتا رہا ہے. تھوڑا سا آپ نے بچپن کی چونکہ بات کریں، ہم اسی چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں. اسکولنگ اور اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے بتائے گا، چونکہ یہ بھی کم لوگوں کو پتہ ہے، اور خاص طور پہ جب سے کچھ لوگوں نے ڈگری کا مسئلہ اٹھایا تو اس کا بہرحال آپ بہتر جواب دے سکیں گے. میری جی بہت کم عمر میں شادی ہوئی، تو شادی کے بعد پھر پڑھ نہیں پائی، پڑھنے
کی اجازت نہیں ملی تو میں نے بڑے فلمی انداز میں بڑے چھپ چھپ کے پڑھائی اپنی کمپلیٹ کی. اچھا. اور آپ کے والد صاحب کی بھی جلدی شادی ہوگی تھوڑا؟ آپ کی والدہ کی بھی ہاں جی، ان کی بڑی کم عمر. انفیکٹ میری جتنی بچپن کی میری جتنی بھی فرینڈز ہیں وہ بچپن کی فرینڈز ہیں. اور علاقے کی ٹریڈیشن بھی ہے میرا خیال ہے وہاں پہ جلدی شادی. میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں جب میری شادی ہوئی تو جو میری 5-6 جو بڑی قریبی سہیلیاں ہیں ان سب کی ہم سب کی اسی عمر میں شادی ہوئی. تو سب کے ماشاءاللہ 23, 24, 25 سال کے نوجوان بچے ہیں. تو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے میرا خیال ہے کہ ایک بچوں کی آپ کی اس کا کمفرٹ لیول اتنا زیادہ ہو کہ بالکل دوستی والا اور بالکل آپ خود بھی میں نے تو بہت انجوائے کیا. اور میرا بھی ریلیشن شپ جیسا بچوں کا ہے ویسے جو میری قریبی دوست ہیں ان کا بھی ایسا ہی ہے. اور ہم آپس ہی میں ایک دوسرے کے ساتھ سوشلائز کرتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے. میرا تو خیال ہے کہ اتنا، لیکن کم عمر میں شادی کرنا میرا خیال ہے خواتین کے لیے اس لیے اچھا نہیں کیونکہ میں نے یہ فیل کیا کہ آپ کی پڑھائی ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے، پھر آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پاتے. تو آپ اپنے حقوق کے بارے میں بھی نہیں جانتے اور آپ اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ آپ زندگی سے کیا چاہتے ہیں. مینٹلی شاید آپ پریپیئر نہیں ہوتے کہ گھر کو کس طرح سنبھالنا ہے. اس سے نہیں میرا خیال ہے کہ ینگ عمر میں جو لڑکیاں شادی کرتی ہیں وہ ظاہر بہت آسانی سے مولڈ کی جا سکتے ہیں کیونکہ آپ بڑی جلدی ڈر جاتے ہو، آپ میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے. تو لیکن جب آپ باہر، جب تک میں نے کام نہیں کیا تو تب تک مجھے زندگی کا آئیڈیا نہیں ہوا کہ کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے. آپ میں خود اعتمادی آتی ہے، آپ اپنے حقوق کے بارے میں جانتے ہو، آپ بہتر طرح سے اپنے بچوں کی بھی پرورش کر سکتے ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو دا ڈگری، افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے ڈگری حاصل کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کی. اپنے آپ جس طرح چھپ کے پڑھائی کرتی رہی، چھپ کے پڑھائی کی اور میں نے بڑی اچھے نمبر حاصل کیے. بیچلرز کی جو میری ڈگری ہے اور وہ ڈگری میری پشاور یونیورسٹی سے ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے جب پہلی طلاق کے بعد پھر میں نے بہت زیادہ کورسز کیے جو کہ جرنلزم سے ریلیٹڈ تھے. اور زیادہ کورسز تو BBC جوائن کرنے کے بعد کیے. لیکن جو وہ بات چلی تھی وہ ایکچولی ڈگری کے بعد بارے میں ہی نہیں تھی. لیکن ہمارے جو صحافی حضرات ہیں، بہنیں ہیں میری، پاکستانی میڈیا میں کچھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کچھ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. لیکن کچھ 4-5 لوگ میرا خیال ہے کہ ترجمہ کرتے کرتے غلطی کر لیتے ہیں. اچھا نہیں، ارلی اسکولنگ ایجوکیشن اور آپ بتا رہی تھی یونیورسٹی، وہ آپ کی پھر پشاور سے ہی، اس کا مطلب میری یونیورسٹی جو ایجوکیشن پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ ڈسٹرپٹ ہو گئی تو پھر واپس آ کے پشاور یونیورسٹی ہی سے میں نے ڈگری کمپلیٹ کی. لیکن اس سے پہلے اوبیسلی فرسٹ ارلی ایئرز 8-9 سال کی عمر تک آئی واز آؤٹ آف پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. آپ مزید بات کریں اور بہت زیادہ سوالات ہیں آپ سے کرنے اور ناظرین بھی سنے جاتے ہیں، لیکن یہ وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. خواتین جب شادی کرتی ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ نبھا لیں اور فیملی کا بھی آپ کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے. طلاق جو لفظ ہے اس سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں اور ہے بھی ناپسندیدہ. ظاہر ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جب گھر کسی کا ٹوٹتا ہے. افسوس کے ساتھ پاکستان میں جس طرح سے طلاق دی جاتی ہے، اور میری بھی جو دوسری طلاق ہوئی ہے، یہ شرعی طریقے سے صحیح نہیں ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری آج کی مہمان ریحام خان. ریحام، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شادی کے حوالے سے. آپ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے 18 سال کی عمر میں شادی. کزن کے ساتھ شادی لو میرج تو نہیں ہو سکتی. کیا ہوا، کیسے یہ شادی اس عمر کے اندر، کیا پسند تھی، پیرنٹس نے زور لگایا، کیسے ہوا یہ؟ ہم جب پاکستان موو ہوئے تو تب بھی فیملی، مطلب میرے والدین اور بہن بھائی، بڑا ہم لوگ زیادہ ملنا ملانا اس طرح نہیں رکھا اور کزنز وغیرہ سے اتنا آنا جانا نہیں تھا. تو ایک عجیب سی بات ہے کیونکہ والد صاحب میرے بڑے پروگریسو تھے. وہ ان کا مذہبی تھے لیکن پروگریسو بڑے تھے کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں اور کہ کام کرنا چاہیے لڑکیوں کو. اور اگر ہم کوئی ایسی بات کرتے تو ہمیں ہمیشہ اس بات پہ وہ کہہ دیتے کہ یہ تو بڑی دقیانوسی سی بات ہے. It was very forward thinking. لیکن جب فیملی کی طرف سے رشتہ آ گیا تو میرا خیال ہے انکار نہیں کر پائے اور کسی بھائی کی شادی پہ انہوں نے دیکھا تھا تو فوری طور پہ رشتہ بھیج دیا. اور پھر میرے والدین نے کچھ مہینے سوچا کہ ظاہر ہے میں چھوٹی بھی تھی اور بٹ فیملی کی طرف سے آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا ایموشنل پریشر ہوتا ہے. تو ارینج میرج اور میں نے پہلے کبھی ملاقات نہیں تھی، کبھی دیکھا بھی نہیں تھا.
تو وہی شادی پہ انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد رشتہ آ گیا اور اس کے بعد منگنی ہو گئی. انہوں نے دیکھا, آپ نے نہیں دیکھا تھا انہیں؟ نہیں, میں نے بھی دیکھا لیکن آبویسلی اس نظر سے نہیں دیکھا. ظاہر ہے 12 سال کی لیکن آپ کی رفاقت تو رہی ہے, پتہ نہیں اس پہ بات کرنا کس قدر مناسب ہے, لیکن پھر بھی ظاہر ہے ایک میں تو نہیں سمجھتی کہ مناسب ہے جی, میں تو نہیں سمجھتی. میرا خیال ہے جو ماضی میں ہو جائے اس کے اوپر بار بار انسان کو اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اس کو بار بار کوریدنے کی. لیکن لوگوں کو مجھے دکھائی دیا کہ زیادہ انفارمیشن ہے میرے پاسٹ کے بارے میں. 12 سال دیکھیں, جب بھی کوئی عورت شادی کرتی ہے, اور جتنی بھی میں یہ بار بار یہ بات کرنا ضروری ہے اس وجہ سے کیونکہ میری فیملی روایتی فیملی نہیں کہی جا سکتی. پڑھا لکھا ماحول, والدہ بھی پڑھی لکھی, لیکن ہماری کچھ ایسی روش ہے کہ ہم طلاق جو لفظ ہے اس سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں, اور ہے بھی ناپسندیدہ. ظاہر ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جب گھر کسی کا ٹوٹتا ہے. لیکن جہاں تک آپ سے کوشش ہو سکے, خواتین جب شادی کرتی ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ نبھا لیں, اور فیملی کا بھی آپ کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے. تو میں نے جب 1-2 دفعہ ذکر کیا تو جو فیملی کی خواتین تھیں انہی سے زیادہ سپورٹ نہیں ملی, کیونکہ وہ دکھائی تو ان کو دے رہا تھا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے لیکن طلاق نہ ہو. تو جب میرے بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے اور ظاہر ان کے ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ ان کے لیے یہ بہتر ہے, کیونکہ بہت لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ دیکھیں جس گھر میں ماحول اچھا نہ ہو سب سے زیادہ بچوں پہ پڑتا ہے. تو اور یہ بھی کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے یہ دیکھیں کہ جہاں کوئی نامناسب ماحول ہو اس کے ساتھ گزارا کیا جائے, کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور سب کو خوش رہنا چاہیے, تہذیب کے ساتھ رہنا چاہیے. اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے اس ماحول میں پلے بڑھیں, جوان ہوں, اور خاص طور پہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں اس طرح گزارا کریں جیسے میں کر رہی ہوں. نہیں مطلب نہیں, کل کو ان کی شادیاں ہوں گی تو میں تو برداشت نہیں کروں گی کہ وہ خوش نہ ہوں. تو میں چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں یہ سیکھیں کہ آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی زندگی تمیز کے ساتھ, عزت کے ساتھ گزار سکیں. اور میں یہ بھی چاہتی تھی کہ میرا بیٹا یہ ایک مختلف طرح سے, مطلب جب وہ جوان ہو, جب اس کی انشاءاللہ شادی ہو تو وہ ایک مختلف طرح سے اس کو نبھائے. تو میں نے اپنے نزدیک, اور میرا فیصلہ بڑا صحیح بھی رہا کیونکہ میں نے جو 10 سال اکیلے گزارے ہیں, اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, وہ میں نے بہت عزت کے ساتھ اور بڑی اچھے گزارے. نہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت پڑی, نہ مجھے لینی پڑی. اور ایسا بہت ممکن ہے, میرے بھی دیکھیں آپ کی طرح 2 ہاتھ ہیں, 2 پیر ہیں, اور آج کل دنیا اتنی آگے چل پڑی ہے کہ مرد عورت کا جو پیسہ کمانے کا یا جو کام کرنے کا جو فرق تھا وہ بھی قدرے ختم ہو گیا ہے. نہیں, ڈرون دبانے کے لیے بھی آپ کو بھی 1 انگلی کی ضرورت ہے, میری بھی 1 انگلی کی ضرورت ہے. سو یہ وہ جو آپ کو جو فزیکل اسٹرینتھ کا جو فرق تھا وہ نہیں رہا. آف کورس فرق صرف یہ ہے کہ خواتین ابھی بھی جب کمانے کے لیے باہر جاتی ہیں تو ان کے اوپر بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ان کو چھٹی لینی پڑتی ہے بچوں کی وجہ سے, تو ان کے لیے ذرا مشکل ہے. لیکن پھر اللہ نے میرا خیال ہے کہ ہمت بھی ہمیں ذرا زیادہ دی ہے. پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ بڑا کریٹیکل سٹیج تھی جب آپ نے یہ اتنا دلیرانہ فیصلہ کیا, اس کے بعد کچھ ابتدائی دنوں کے حالات معاملات بتائیے کہ جب 3 بچوں کے ساتھ آپ نے اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیا, اور وہ بھی اس ملک کے اندر جہاں شاید میاں بیوی اکٹھے بھی اگر گزارا کر لے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جس مجھے اندازہ ہے کہ ایک بندہ پک کرنے کے لیے جا رہا ہے بچوں کو, دوسرا ڈراپ کرنے جا رہا ہے واپس, اور بڑی ڈیفیکلٹ لائف ہے برطانیہ کی لائف کا, مجھے کچھ بھی خود بھی اس کا یہاں پہ رہتے ہوئے اندازہ ہے. تو ایسے حالات میں اتنا بڑا ڈیسیژن کر کے کچھ ابتدائی دنوں کی کچھ اچھی بری یادیں کیا کہیں گے؟ کوئی بری یاد نہیں ہے, اور میرے لیے میرا خیال ہے کہ جب انسان ہمت کرتا ہے, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میری بہنیں جو سن رہی ہیں اکثر مجھ سے یہ پوچھتی ہیں کہ آپ تو مختلف ہیں, آپ تو بڑی ہمت والی ہیں, آپ تو بڑی دلیر ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, میں بھی اسی طرح ڈری ہوئی تھی, اسی طرح گھبرائی ہوئی تھی کہ آگے کیا ہوگا. زیادہ جو بات مجھ کو تکلیف دے رہی تھی اس وقت, جو سال کافی عرصہ سوچتی رہی کہ لوگ کیا کہیں گے, اور مجھے کوئی ڈر نہیں تھا, لیکن ہمارے کلچر میں لوگ کیا کہیں گے, پاکستانی سوسائٹی میں تو خاص بڑا سوال ہے. اور اگین آئی ول سے کہ میرا اس طرح پاکستانی سوسائٹی سے تعلق نہیں تھا جتنا کہ بہت سی ہماری خواتین کا ہوتا ہے. جیسے اگر آپ بریڈ فورڈ چلے جائیں, یا پاکستان میں تو لوگ اسی وجہ سے کئی لوگ طلاق کا سوچ نہیں سکتے, خواتین یعنی وہ اسی طرح ڈر میں اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہے. اور جس طرح آپ نے ان بچوں کی بات کی, ان بچوں پہ بھی اسی طرح ان کا اثر پڑتا ہے, اور وہ جنریشن ایسے چل رہی ہے. ایبسلیوٹلی. اور میں اگین میری والدہ بہت ویل
ایجوکیٹڈ ہیں, بہت ویمن رائٹس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن وہ کوئی طلاق کے بعد کچھ 6-7 سال تک وہ ڈیورس ان کی زبان پہ آیا نہیں, وہ ہمیشہ اس کو سیپریشن کہتی تھی. ان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی. تو آپ سوچیں کہ ایک خاتون جو کہ شاید ان جتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اس ماں کے لیے کتنا مشکل ہوگا ایکسیپٹ کرنا. تو ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہے. افسوس کے ساتھ پاکستان میں جس طرح سے طلاق دی جاتی ہے, اور میری بھی جو دوسری طلاق ہوئی ہے, یہ شرعی طریقے سے صحیح نہیں ہے, لیکن ہماری بچیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ اس وقت طلاق جب میں نے لی تو بڑا میں نے استخارہ کیا, اور آہستہ آہستہ میں نے ہمت بنائی. بچے روز میری تھوڑی سی ہمت بڑھاتے تھے. پھر لائر ڈھونڈنا کہ جو ریپرزینٹ کر سکے مجھ کو بڑا مشکل تھا. لیکن شروع میں آلدو تکالیف جو تھیں وہ فائنینشیل تھیں. 300 پاکستانی روپے تھے میرے پاس اس وقت. اچھا. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے اس لیے کیونکہ برطانیہ میں پاکستانی روپے کیسے آپ کے پاس تھے؟ وہ اتفاقاً کیونکہ ہم پاکستان سے واپس آئے ہوئے تھے تو پاکستانی مطلب کیش کی میں بات کر رہی ہوں. اپنے نام پہ بزنس اکاؤنٹ نہیں تھا, کریڈٹ کارڈ نہیں تھا. تو کچھ 3-4 ہفتے, اور پھر یہ بھی شرم کہ میں بینیفٹ سینٹر کیسے جاؤں. ایک ڈاکٹر کی بیٹی اور ایک ریسپیکٹیبل. تو وہ پہلی دفعہ جب میں گئی تو مجھے بڑا, یعنی بہت گھریلو سی آپ خاتون تھی کہ نہ آپ نے کبھی اکاؤنٹ کھلانے کی فرمائش کی, نہ انہوں نے کبھی کھلوایا آپ کا اکاؤنٹ. جوائنٹ اکاؤنٹ تھا, لیکن وہ ظاہر آپ کو پتہ ہے بہت سی پاکستانی خواتین سمجھیں گی کہ, اور جو کہ کم عمر میں شادی ہوگی تو ایسے میری والدہ اور میرے جو بہن بھائی میں وہ بھی بتائیں گے کہ میں بچپن سے کچھ اس طرح رہی ہوں کہ کبھی میں نے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. ٹین ایجرز بھی جب ہوتے ہیں تو جو تنگ کرتے ہیں پیرنٹس وغیرہ کو, تو میں نے کبھی کوئی ایسی کوئی نہ آرگیومنٹ ہوا گھر پہ ماں باپ کے ساتھ کہ یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے, ایسا میک اپ کرنا ہے, کوئی اور قسم کی جیسے مثلا اونچا میوزک لگانا ہے یا لڑکوں میں انٹرسٹ, یا اس قسم کی کوئی ایسی میں نے عادت یا کوئی ایسے مطالبہ نہیں کیا. تو وہ میری, اور ایسے بھی مجھے شاپنگ کا شوق نہیں ہے, کوئی ایسے مجھے زیادہ چیزوں کا شوق نہیں ہے, تو کبھی خیال ہی نہیں آیا. لیکن جب طلاق ہوئی تو وہ فائنینشیل ایک وہ ایشو تھا. اور پھر جب میں نے وہ بینیفٹ سینٹر کے باہر جس قسم کے لوگ کھڑے ہوئے دیکھے تو مجھے خوف بھی آیا کہ میں اب کیسے اندر جاؤں گی, مجھے شرم آئے گی. لیکن اللہ جب آپ ہمت کرتے ہو تو آپ کی مدد کرتا ہے. اور ایک معجزانہ طریقے سے, مطلب میں نے اور میرے بڑے بیٹے نے, آئی ریمبر کہ دسمبر کا وقت تھا تو بہت سخت سردی, وہ دسمبر ٹو فروری جب ہم نے زیادہ بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں دسمبر کے اندر, ویسے ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے, برف وغیرہ, تو ہم نے اس حالت میں نے سب کچھ کیا, کیٹلاگز ڈیلیوری, گھر گھر جا کے کیٹلاگ پھینکنا, آرڈرز لینا. وہ تو بہت ٹف نوکری, اور اسپیشلی دسمبر کے اندر تو وہ کوئی اس طرح کا بندہ ہی نہیں ملتا کام کرنے کے لیے. اور میرے بیٹے نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. پھر میں نے تھوڑا سا گھر سے کھانے وانے پکا کے, اور پھر سیلون کا بھی جو تھوڑا سا کام وام ہوتا ہے لیڈیز کا وہ کیا. اور پھر ہر ہفتے کے دن میں جابس کے لیے اپلائی کرنا, بیٹھنا, اپلائی کرنا آن لائن, اپلائی کرنا فون پہ کرنا. اور وہ ایک اتفاق تھا کہ ساتھ ساتھ میں پڑھ بھی رہی تھی, تو صبح میں یہ جو فیک ڈگری کی جو بات کریں وہ صبح 8 بجے میں کلاس پہ جاتی تھی, اور چھوٹی بچی بہت چھوٹی تھی, 2-2.5 سال کی تھی, تو اس کے ساتھ میں نے کلاس پہ جانا. اور پھر جب میں آیا تو اپریل میں مجھ کو ایک جاب کی آفر آئی. ایشین چینلز پہ بھی میں نے کوشش کی, لیکن کوئی سکسیس نہیں ہوئی. اچھا, یہ چینلز والا آئیڈیا کہاں سے ہے آپ کو کہ یکدم کہ میں ٹی وی میں جانا ہے؟ آپ کو کسی نے تعریف کر دی تھی؟ نہیں, کیونکہ میں کورس ہی, میں تو براڈ کاسٹ کا کورس کر رہی تھی. اور جتنے لوگ مجھے بچپن سے جانتے ہیں اور جس طرح کی, تو وہ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے ڈبیٹنگ اور بولنا, اور it was something that I was interested in. لیکن جب میں نے اسی طرح اپلائی کرتے ہوئے ایک کسی کی ای میل کا جواب دیا, تو انہوں نے مجھے واپس ایک پروگرام پہ, شو پہ ایز اے گیسٹ انوائٹ کر لیا کہ آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. تو میں ذرا کنفیوز ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ میں تو لائر نہیں ہوں, وہ لیگل چینل تھا, تو وہ سمجھے کہ میں کوئی لائر ہوں, میں نے کسی بات کا جواب دیا تھا. تو انہوں نے مجھے ایز اے گیسٹ انوائٹ کر لیا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا ہیں, آپ کا جواب سب سے اچھا تھا. اچھا. تو میں نے کہا جی میں تو جس طرح جرنلزم اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹ ہوں, جرنلزم براڈ کاسٹ جرنلزم پڑھ رہی ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اس طرح ایک نیا لیگل چینل ہے برمنگھم میں لانچ کیا ہے ہم نے, اور انگلش لینگویج میں, اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں چلی گئی, اور تب مجھے اتنا ایکسپیرئنس باقی سٹیز, کیونکہ میں گاؤں میں رہ رہی تھی, تو وہاں سے برمنگھم آنا کافی
घबराई भी क्योंकि बर्मिंघम एक बहुत बड़ी सिटी. Exactly. तो जब मैं आई तो उन्होंने मुझे कहा कि हम इस तरह जॉब के लिए आपको कंसिडर करेंगे तो आपसे विल गेट इन टच विद यू. फिर 1-2 महीना गुजर गया, कुछ पता नहीं चला. फिर उन्होंने मुझे बुलाया एज अ प्रोड्यूसर कैपेसिटी में काम करने के लिए. Okay. जिस दिन पहला दिन मैंने काम किया तो उनको पसंद आया और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि अगले शो में आप हमारे एंकर के साथ बैठ जाएं. अच्छा, एज अ को होस्ट, जो आई डिडंट अंडरस्टैंड एट द टाइम. और जब मैंने वो प्रोग्राम किया तो जाहिर है मैं अपने भी लीगल बैटल्स फाइट कर रही थी डिवोर्स के साथ. तो इंटरेस्ट भी था, मेरी फैमिली में लीगल साइड भी बहुत है. सो डॉक्टर्स हैं सारे फैमिली में और बाकी सारे लीगल प्रोफेशन से हैं. तो वो इंटरेस्ट और वो शौक था. तो मुझे लीगल कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझ आ जाते थे. उन्हें पसंद आया और उन्होंने एंकर को फारग कर दिया और मुझको कहा कि आप आ जाएं, लेकिन सैलरी नहीं ऑफर की. तो जाहिर है मैं तो कोई शौक नहीं था टीवी पे काम करने का. मैंने उन्हें कहा कि 2 हफ्ते मैं करूंगी और अगर आपको मुझे मेरा काम पसंद आया तो आप मुझे मुस्तकिल सैलरी देंगे. ठीक है. और 2 हफ्ते के बाद वो समझे कि वो भूल जाएंगे. 2 हफ्ते के बाद मैंने कहा मैं तो वापस नहीं आ रही, सैलरी दें. फिर मैंने उन्हें कहा कि 1 महीने में अगर मैंने इतना आपको रेटिंग्स दे दी, इतना मैंने आपका जो कॉल्स हैं बढ़ गई टू द चैनल, तो फिर आप मुझे इतनी सैलरी देंगे. और ऐसे आगाज़ हुआ और फिर वो जॉब मैंने 2 साल की. अच्छा. लीगल टीवी पे फ्लैगशिप शो उनका मैंने होस्ट किया. रेफ्यूजीज़ और असाइलम सीकर्स के साथ गुआंटानामो बे के ऊपर, टेररिज्म बिल के ऊपर, कस्टडी इश्यूज़ के ऊपर, एब्डक्शन इश्यूज़ के ऊपर बहुत काम किया. होम ऑफिस के बड़े हम नकाद रहे. और वहाँ से फिर BBC की जॉब उन्होंने मुझे ऑफ़र की. 2013 के इलेक्शंस होने वाले थे. तो मैंने ये सोचा कि चाहे स्टार मैं बनूँ ना बनूँ, जॉब मिले ना मिले, कम से कम मैंने 2013 की जो सुनामी जो एक्सपेक्टेड थी, अच्छा, वो तो मैं देख लूँगी. बहुत सेंसिबल थी शुरू से ही. सेंसिबल तो मेरा ख्याल है कि अब जो हालात हैं उसमें मेरा ख्याल है काफ़ी हो चुकी है, लेकिन उस वक्त भी सेंसिबल शायद वर्ड सूट नहीं करता मुझे. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. इंतहाई अहम गुफ्तगू का सिलसिला जारी है. हम BBC की नौकरी यकदम काफ़ी बड़ा ज़ाहिर स्टेप, लीगल टीवी से BBC तक आना, एक ड्रीम जॉब. कैसे ये सफ़र एकदम तय हुआ? लीगल टीवी का जो काम था वो बहुत अगेन उसमें वो सोशल एक्टिविज़म इन्वॉल्व था कि बहुत सी कैंपेन्स को हमने फॉलो किया. हाईली स्किल माइग्रेंट प्रोग्राम पे होम ऑफिस को हमने जो कैंपेन की जब उन्होंने रूल्स चेंज कर दिए थे 2006 में, तो इस किस्म के बड़े इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया. प्रोग्राम्स बड़े अप्रिशिएट हो रहे थे. पर्सनली थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि वो 2 साल मैंने वो जॉब की, लेकिन उसका कोई 11 महीने में जो जॉब की तो बच्चों को स्कूल से नहीं हटाना चाह रही थी. बड़ा बेटा ग्रामर स्कूल में जा रहा था, तो मैं रोज़ नॉर्थ ईस्ट लिंकनशायर से बर्मिंघम जाती थी. सुबह क्लासेस होती थी 8 से 2 बजे. 2 बजे के बाद मैं बर्मिंघम जाती थी छोटी को लेके साथ. तो वो 2 घंटे का सफ़र ईच वे, यानी 4 घंटे एवरी डे. जी. तो वो 11 महीने मैंने किया. और जैसे बच्चे होते 10 महीने के बाद उसने मुझे ये बताया कि मुझे स्कूल ही नहीं पसंद था. फिर मैंने मूव किया. तो वो जो कमिटमेंट थी, वो मीडिया सर्कल बड़ा छोटा होता है, लोगों को पता चल जाता है. लेकिन BBC की पोजीशन इसलिए ली क्योंकि उस वक्त मैं बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना चाह रही थी. तो वो सुबह की शिफ्ट थी, सुबह 4 बजे शिफ्ट शुरू होती थी, दोपहर 12 बजे तक. तो यानी कि सुबह मैं बच्चों काफ़ी टाइम है दिन का आपके बच्चों के साथ स्पेंड कर सकती हैं. बच्चों को खाना घर आके 12 बजे के बाद कुत्ते को वॉक पे लेके जाना, या खाना पकाना, बच्चों को स्कूल से पिक करना, होमवर्क करना. तो साथ ही बच्चों की बेड टाइम पे 8-9 बजे फिर आप बिल्कुल ही ऑब्वियसली और टायर्ड. तो वो BBC की जो नौकरी थी वो इस वजह से ली. इनिशियली बड़ा शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट था. मैं चाहती ये भी थी कि बच्चे नॉर्थ से साउथ आएँ, यहाँ पे मौक़े ज़्यादा हैं और मैं उनको सेफ़र भी मैंने समझा कि होगा. तो मैं साउथ लेके आई उनको और स्कूल्स ज़्यादा अच्छा उन्होंने परफॉर्म भी किया. बड़े अच्छे स्कूल्स थे, अच्छी तरह से उनकी वहाँ पे लाइफस्टाइल बड़ी अच्छी थी. लेकिन जो BBC की नौकरी थी वो इनिशियली शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट था. लेकिन जब मैंने जुलाई में जॉब शुरू की 2008 में, तो बाय अगस्त 2008 ही में उन्होंने मुझको मेन शिफ्ट देना शुरू कर दी कि आप. और फिर यानी शुरू में लिया आपको एज ए एंकर ही?
میں نے اینکر پوزیشن سے شروع کیا جی. میں نے اینکر پوزیشن سے شروع کیا. چوائس تھی میرے پاس کہ کون سے سیگمنٹ میں, مطلب کہ کون سے برمنگھم میں یا لنڈن یا ساؤتھ ہیمپٹن میں. تو میں نے ساؤتھ ہیمپٹن چوز کیا کہ اس وقت کچھ فیملی کا خیال یہ تھا کہ اب بس نوکری کافی سال ہو گئے ہیں, اب آپ کو دوبارہ شادی کر لینی چاہیے. اور میں شادی کے حق میں نہیں تھی اس وقت. اس جگہ میں کیا کوئی شادی کے لیے کوئی آپشن موجود تھی؟ آئی تھنک کہ دے تھاٹ کہ شارٹر آورس کام کرے, اب اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ذرا سیٹل ہو جائیں. لیکن میں نے کچھ اور سوچا ہوا تھا. میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں زیادہ ٹائم بچوں کے ساتھ گزاروں اور اپنے کیریئر پہ تھوڑی سی توجہ دیں. کیریئر پہ کم توجہ دوں, ان دا سینس کہ میں اس وقت سوچ یہ رہی تھی کہ اب میں گھر سے زیادہ کام کرنا شروع کروں تو 12 بجے. لیکن وہ بی بی سی کی جاب, وہ جو 1 سال کا کانٹریکٹ تھا, وہ پرماننٹ ہو گئی. آئی واز آن اے پرماننٹ اسٹاف کانٹریکٹ. اینکر کی مین پوزیشن مل گئی. پھر سینئر براڈ کاسٹ جرنلسٹ, سب کی ڈریم ہوتی ہے بی بی سی میں کہ سینئر براڈ کاسٹ جرنلسٹ پوزیشن آ جائے. ظاہر کی سیلری بھی امپروو ہوتی ہے اور آپ کا ایک پریسٹیج بھی ہے. تو لیکن چونکہ پٹھان ہوں تو وہ کچھ ایسی سوچی. جب والد صاحب کی وفات ہوئی تو والدہ کی دیکھ بھال کے لیے میں نے سوچا کہ پاکستان موو کر جانا چاہیے, اور بچے بھی 1 سال پاکستان میں گزار لیں گے. ان کی طبیعت اس وقت بہت خراب تھی. تو یہ سوچ کے میں نے, اور پھر 2013 کے الیکشنز ہونے والے تھے, تو میں نے یہ سوچا کہ چاہے اسٹار میں بنوں نہ بنوں, جاب ملے نہ ملے, کم از کم میں نے 2013 کی جو سونامی جو ایکسپیکٹڈ تھی وہ تو میں دیکھ لوں گی. اور بچوں کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا. اس وقت ان کی عمر ایسی نہیں تھی کہ اے لیولز یا GCSE کوئی بھی افیکٹ ہو. تو اس دوران آپ کا پاکستان چکر لگتا رہا پہلے بھی؟ بیچ میں طلاق کے بعد تو نہیں لگا. ایک دفعہ یعنی کافی عرصے بعد پھر اس کو آپ کا گیپ سے پاکستان کا چکر لگا. جی, پر وہ میں اگست میں آئی 2012 میں. تو بی بی سی کے اندر اتنی کلرفل جاب, اس کے بارے میں کوئی بتائیں. جب آپ کا اس کے حوالے سے سارے ویڈیوز بھی بے شمار, تصویریں بھی آپ کے حوالے سے, تو آپ نے اس بولڈ رول کو اس وقت کیسے ایکسیپٹ کیا, یا آپ نے اس کو آپ کو لگا اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا پڑا, یا آپ کے لیے تھا کہ ایک بالکل نارمل طریقے سے جس طرح پروفیشنل جاب کا تقاضا ہوتا ہے آپ نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ایکسیپٹ کیا؟ یہ مجھے کچھ پچھلے دنوں میں نے کوئی انٹرویو دیکھا, اور ایک خاتون جو کہ مجھے تو کافی ماڈرن لگتی ہیں, انہوں نے کچھ بات کہی کہ ان کا ماضی, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میرا ماضی تو یہ ہے کہ میں نے شادی کی, منگنی کی, پھر دوبارہ شادی کر لی اور 3 بچے پالے. اور پاکستان میں شاید جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ زندگی کتنی مشکل ہے. تو چاہے آپ بی بی سی پہ کام کر رہے ہوں اور آپ لوکل سیلیبریٹی بھی ہوں, اور آپ کو گھر آ کے آپ کو جاگرز پہن کے اور سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں, ٹوائلٹس بھی خود صاف کرنے پڑتے ہیں. یہاں تو پرائم منسٹر بھی اس طرح ہی کرتا ہے. یہاں پہ تو یہ تو بڑا اچھی بات ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے, کلچر ہی ایسا ہے. تو اور ظاہر ہے ایک دفعہ بچے آپ کے ہو جاتے ہیں تو آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں, پھر آپ کو سارا وقت ان پہ توجہ دینی پڑتی ہے ایز اے سنگل پیرنٹ. آلدو آئی مسٹ سے کہ یہ سب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, آپ نے بھی پوچھا, سنگل پیرنٹ ہو کے میں نے جو بچوں کی پرورش کی, مجھے بالکل اس میں کوئی دقت نہیں ہوئی. صرف پلان کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا چیزوں کو. ہاں, لیکن بچے بھی بڑے سپورٹو تھے. میرے بچے ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں, تو انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا, جیسے والدین سپورٹ کرتے ہیں میرے بچوں نے. یہی بلکہ آپ سے اگلا کویسچن تھا, بچوں کی میں نے آپ کی بڑی زبردست ایفیلیشن دیکھی, ایک بڑا دوستی کا لیول دیکھ, اتنی جذباتی ایفیلیشن, کیا یہ ایز اے سنگل پیرنٹ کی وجہ سے, یا آپ کی واقعی کو بچوں کی تربیت اور خصوصیاں ایسی تھی کہ انہیں لگا کہ اس سے زیادہ سنسیئر ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا, یا ہمارے لیے جو ڈیووشن ایک عام مدر کی نسبت میں نے دیکھی ہے تھوڑی سی ایکسٹرا آرڈنری ہے, کیا اس کی وجہ, کیا راز کیا ہے اس کا؟ ایکچولی جی, میں میری فیملی میں جتنے بھی, جیسے میری بہن ہیں, بھائی ہیں, امی ہیں, والد صاحب, میں نے آپ کو بتایا ہماری ہمیشہ سے بڑی فیملی فوکس رہا ہے. سو میری والدہ بھی ایسی ہی ہیں, یعنی سوشل کی نسبت آپ نے اپنی فیملی کو فوکس زیادہ کیا, یہی ہمیں سکھایا گیا ہے. میرے والد صاحب بہت کیا کہنا چاہیے کہ بچوں پہ بڑا توجہ دیتے تھے. میرا بھائی بہت زیادہ, یعنی کہ ہوم ورک وغیرہ ہر چیز میں انوالو رہنا. اور مجھے بچپن ہی سے ساری جو میری فرینڈس وغیرہ بھی ہیں, تو وہ پشتوں میں مجھے کہتی ہی مور تھیں, یعنی ماں, کہ جو بھی کوئی مسئلہ ہے تو آ کے رہا کے پاس سینسیبل تھی شروع سے ہی. سینسیبل تو میرا خیال ہے کہ اب جو حالات ہیں اس میں میرا خیال ہے کافی ہو چکی ہے, لیکن اس وقت بھی سینسیبل شاید ورڈ سوٹ نہیں کرتا مجھے. میں اپنی سینسیبلٹی پہ تھوڑا سا شک ہو گیا ہے مجھے, لیکن کوشش ہمیشہ رہی کہ مطلب اگر کسی کی مدد ہو سکے تو مدد کی جائے. تو میں نے اپنی بہن کے بچوں کے بھی, بھائی کے بچوں کے بھی, ان سے بھی بڑی کلوز افیلیشن ہے. ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ. بہن کے بچے تو بالکل آپ نے پالے ہیں, بہن کے بچے تو آپ کے ساتھ بالکل پالے, تو میرا خیال پالے تو انہوں ہی نہیں ہیں, لیکن وہ مجھے ماں کا درجہ ہی دیتے ہیں, مجھ سے کلوز ہیں, اور مجھ سے بڑا پیار کا ان کا ایک رشتہ ہے, خاص کر چھوٹے کا, یوسف خان کا, جس کو کافی سال اس کو بھی بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا, کیونکہ وہ تو رہتا ہی میرے پاس تھا. تو
اب میں شادی کرنے کے بعد اپنے رشتے تو نہیں توڑ سکتی تھی، تو اس کے اوپر بھی لوگوں نے بڑی تنقید کی. بہرحال تو جب میرے بچے ہوئے تو میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اولاد کا، اور کچھ لوگ میرا خیال ہے چونکہ آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کو بچے پیدا کرنے چاہیے. ٹریڈیشن سمجھ کے ایگزیکٹلی ویری میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو زندگی میں صرف وہ کام کرنا چاہیے جس میں آپ کا پورا دل ہو. بہت اچھے. تو اگر آپ بچوں کی کمپنی انجوائے نہیں کرتے یا بچوں کو انجوائے نہیں کرتے تو آپ کو یہ بڑی نعمت ہے. اور اس کو پھر میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ اپنے بچوں سے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی گھر آتے ہیں کہ بچہ شور کر رہا ہے، ضد میں آ جاتے ہیں، حالانکہ بچے کو ٹائم دے، کوالٹی ٹائم دے بچے کے ساتھ. بچہ جو شور نہ کرے اور بچہ جو ضد نہ کرے، روئے نہ، تو یہی تو ایک بڑی خوبصورت بات ہے. اور بچے کا جو رونے کی جو آواز ہے وہ بنائی اس لیے ہے کہ آپ کا دل کرے کہ آپ اس بچے کو اٹینشن دیں. اس کا ایک طریقہ ہے. تو یہ جو ایک منفی رویہ ہوتا ہے پیرنٹس کا، میں اس کے بہت سا خلاف ہوں. اور میں نے اپنے بچوں کو بڑا انجوائے کیا ہے. اور ایک محبت کا بھی رشتہ ہے. دوسرا یہ کہ سنگل پیرنٹ کے لیے ظاہر ہے آپ کا فوکس ہی آپ کے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ پارٹنر ہوتا نہیں. کوئی شکایت لگا سکیں باپ کو. یہ بھی ہے، ہاں یہ بھی ہے، لیکن میرے پاس بھی چوائس نہیں ہے. یا وہ ڈانٹ کے کہہ سکے کہ اس کو دوسرے کمرے میں لے جاؤ. اکثر یہ بھی ہوتا ہے پاکستانی ٹریڈیشن کے اندر کہ وہ فیملی کہتی ہے کہ آج میں بڑا تھکا ہوا آیا ہوں تو یہ بچوں کو دوسرے والے جو میں نہیں، لیکن آپ کے بچوں کے ساتھ جو میرا مطلب میں بچوں ہی کے ساتھ، میرے بچے محبت کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھی آپ کے پاس ان کے ساتھ. محبت کی میرا خیال ہے کہ بڑی میری خوش نصیبی ہے. یہ تو سب سے بڑی میری زندگی کی ارننگ میری اولاد ہے. اور میں اسی وجہ سے بچوں کا، جب بھی میں اسٹریٹ چلڈرن کی بات کرتی ہوں یا بچوں کے حقوق کی بات کرتی ہوں، وہ اس لیے میں کرتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے تو اس کا شکرانہ ادا کریں. یعنی کہ اگر اپنے بچوں کا آپ نے خیال کیا ہے اور اب آپ کے بچے سیٹلڈ ہو گئے ہیں اور آپ صاحب استطاعت ہیں، میرا تو خیال ہے آپ کو ایک اور بچہ کی ذمہ داری لے لینی چاہیے. جب میری شادی ہوئی تو میری والدہ مجھے بڑے ایموشنل قسم کے خط لکھتی تھیں کہ میں تمہیں مس کرتی ہوں. تو میں نے انہیں کہا آپ اتنی اچھی میری پرورش کی ہے، آپ فارغ ہو گئی ایک بچہ اڈاپٹ کر لیں. تو میں بتا رہے ہیں، بلکہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن آپ نے اس کی بات کی، کیونکہ اسٹریٹ چلڈرن کے بھی آپ نے حوالہ دیا کہ پاکستان میں چائلڈ سائیکالوجی کے اوپر بہت کم کام ہوا ہے. پاکستانی معاشرے کی میں بات کر رہی ہوں اور انڈین معاشرے کی میں، مطلب سب کانٹیننٹ کی بات کر رہی ہوں کہ اولاد کا بڑا شوق بھی ہوتا ہے. پھر اولاد کے اوپر توجہ بھی اکثر فیملیز، مطلب ایک سرٹن قسم کی توجہ، تو مطلب پیار وغیرہ ہمارا تو ایک، ہم کم از کم کلچرلی کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو بڑی اسکولنگ بہت اچھی دیتے ہیں، بیسٹ اسکول میں بھیجتے ہیں، بڑی اچھی فیسیں دیتے ہیں. فیملی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی بیسٹ میں تو فیملی سسٹم ایسا ہے ہمارا فیملی، ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں. پاکستان میں جو ایک گندگی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم ذکر بھی نہیں کرتے. گناہ ہے بالکل، کسی طریقے سے بھی نہ کوئی مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ انسانیت اس بات کی اجازت دیتی ہے. تو اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر آواز بلند کی اور اس پہ بھی مطلب اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی. لیکن میں بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں کہ اگر میں نے اپنے بچوں کو محفوظ ماحول دینا چاہتی ہوں تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اوروں کی اولاد جب اگر سڑکوں پہ رول رہی ہے تو اس کی طرف میں اگر اپنی ذمہ داری بحیثیت شہری نہ پوری کروں تو میں اللہ کے حضور میں جواب دہ ہوں گی. میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا. مجھے بالکل کلیئرٹی ہے کہ جو لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں وہ 5 6 10 12 لوگ ہیں. جب تک آپ کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے تو آپ ٹی وی پروگرام اسپیشلی اسٹیٹ وے ایز اے اینکر کرنا ایک مشکل کام ہے. تو میرے پاس جب سفارش آئی تو مجھے نوکری نہیں ملی. خان صاحب نے اس بات کا کافی مذاق بھی اڑایا کہ تم تو گارڈ ساتھ لے کے پھرتی تھی. اچھا. میں نے کہا پاکستانی سیاستدانوں سے ذرا ڈر لگتا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص مومنٹ تھی جب خان صاحب اپنا دل دے بیٹھے. اگر تھی تو مجھے نہیں علم تھا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ دل دے بیٹھے.